अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरह अल अनाम की आयत नंबर 121 तक तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 122 से शुरू करेंगे तर्जुमा और तफसीर। आयत नंबर 122 का तर्जुमा है, ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदा कर दिया और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफिरों को इनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में जो बात फरमा रहे हैं वो उनके दो मतलब हैं। एक तो ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदा कर दिया। जब नुतफा होता है और जब तक वो माँ के रहम में जाता है और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें जान डाल देता है और फिर वो एक जिंदा बच्चे की शक्ल में निकाल के ले आता है, मुर्दा से उसको जिंदा कर देता है। एक तो ये मायने है और दूसरा अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में काफिर को मय्यत मुर्दा और मोमिन को जिंदा से करार दिया है, क्योंकि आगे आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जिंदा कर दिया और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। इससे ये भी मुराद है कि एक ऐसा शख्स जो पहले ईमान की लज्जत को नहीं जानता था, वो पहले मुर्दा था, ठीक है, और फिर हमने इसको जिंदा कर दिया, यानी हिदायत के रास्ते पर इसको लगा दिया तो अब वो जिंदा हो गया और नूर लेकर अपने साथ फिर रहा है। नूर क्या है? आपकी नमाजें हैं, आपके जिक्र व अस्कार हैं, आपकी हम्दो सना है, आपके अपने रब की फरमाबरदारी है, आपके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है। तो ये वो नूर है जो उसे अल्लाह ने दे दिया, वो इसको लिए लोगों में चलता फिरता है। तो क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो कि तारीकियों से निकल ही नहीं पाता, यानी कि वो अपनी कुफर इनकार किस चीज का? अल्लाह का नहीं। अल्लाह का इकरार तो सारे करते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी का इनकार करता है। आप ये देखें कि क्या गैर मुस्लिम और क्या मुस्लिम सब अल्लाह का इनकार नहीं करते, सब अल्लाह को मानते हैं। आप तकरीबन जितने मजहब देख लें सब में आपको अल्लाह का कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और सब का जो है वो इशारा आसमान ही की तरफ होता है कि वो ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन क्या आप ये देखें कि अमल कौन कर रहा है? अमल में जब वो अमल नहीं कर रहे, यानी इनकार कर रहे हैं अपनी किताबों का, जो जिस मजहब के पास है वो अपनी ही किताबों का इनकार कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इनकार करना, झुटलाना, कुफ्र करना होता है। कुफ्र का मतलब इनकार करना, छुपाना, झुटलाना हक की बात को। तो वो इन सब चीजों को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं। तो क्या है वो? तारीकियों में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ऐसे काफिरों के इनके अमाल जो हैं वो खुशनुमा करके बता दिए गए हैं। वो समझते हैं कि हम बड़े अच्छे अमाल कर रहे हैं। इसी तरह आयत नंबर 123 का तर्जुमा है, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहां फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और उनको जरा खबर नहीं। अच्छा, यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया कि हमने हर बस्ती में वहां के रईस हों, यानी कि जो वहां के अमीर लोग कह लें आप, यानी कि वो लोग जो दबदबे में भी ज्यादा होते थे, अच्छे बड़े खानदानों के होते थे और पैसे और माल में भी ज्यादा होते थे, उनको ही जो है वो फासिकों का सरगुना और खड़पैंच बना दिया, यानी कि वो उन्हीं के सरगुना होते थे, क्योंकि यही लोग जो होते थे ज्यादातर, आप सरदार देख लें, बड़े बड़े उनके सरदार होते थे, बड़े लोग होते थे पैसों वाले, तो वो ही रसूलों के मुखालिफत करते थे और रसूलों की मुखालिफत में पेश होते थे, और जो बाकी लोग होते थे वो इनके पीछे लग जाते थे कि ये हमारे बड़े अमीर और माशरे में बड़े मशहूर और बड़े जो हैं वो बड़े लोग हैं, तो हम इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हम भी जो है वो इनकी उसमें रहेंगे,
ہم ان کے شر سے بھی بچے رہیں گے. تو وہ انہی لوگوں کو فالو کرتے تھے. اس لیے ایسے لوگوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے تھے. اس لیے مخالفت حق میں بھی یہ سب سے آگے ہوتے تھے اپنی انہی چیزوں کی وجہ سے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم معاشرے میں جو ہیں وہ خاندانی بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، ہمیں سارے لوگ جانتے ہیں، اور اپنی دولت کی وجہ سے ہم کافی نمایاں ہیں، تو ہماری ہی بات میں ہاں ملائی جائے گی. جیسے آج بھی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کی ساری برائیاں بھی جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں. اس کی برائیاں بھی جو ہے اس کو کوئی خاطر خواہ میں نہیں لاتا، کوئی برائی میں نہیں لاتا. وہ اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ اگر جو ہے وہ کوئی اور نیکی کے کام بھی نہیں کرتا تو اس کو کوئی اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن اگر ایک غریب بندہ ہے اور وہ جو ہے کچھ چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے تو وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، جبکہ پیسے والے لوگوں کی غلطیاں بھی جو ہیں وہ ان کی اچھائیوں میں بدل کر لوگ پیش کرتے ہیں. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی تھا. آیت نمبر 124 کا ترجمہ ہے، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت بھی. اچھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جو امیر لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ اکثر کر کہتے تھے کیا ہم جب ہمیں اللہ نے دولت بھی اتنی دی ہے، ہمیں بیٹے بھی اتنے عطا کیے ہیں، ہماری جو ہے معاشرے میں اتنی عزت ہے اور ہمارا ایک نام ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک غریب سا بھوکا پیاسا بندہ جو ہے، جس کو 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اتنی اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی اپنے رب سے مانگ سکے یا اس کے پاس فراوانی ہو کھانے کی، تو وہ بھی جس کو نظر نہیں آتی تم لوگ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، کیا ہمیں وہ نہیں چوز کر سکتا تھا؟ یعنی کہ ہمیں وہ یہ پیغمبری نہیں دے سکتا تھا؟ تم لوگ سوچو نا. لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ سردار اور یہ پیسے والے لوگ کہتے تھے کہ کیا ایسے ہی بھوکے ننگوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنا لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے، ہر موقع کو خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عطا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فائنل اللہ تعالیٰ کی فائنل چوائس ہوتی تھی کہ وہ کس کو چوز کرے. وہ کیونکہ پہلے سے جانتا ہے، جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ پہلے اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ پہلے ہی اس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے. وہ ہر چیز کو اینڈ تک، شروع سے آخر تک دیکھ رہا ہے، جنت جہنم تک دیکھ رہا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کس کو پیغمبری دے اور کس کو نہیں دے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب ان سب لوگوں کو بہت اچھی طرح سے ان کے شرارتوں کی جو ہے وہ بھی مل جائے گی، سزا بھی مل جائے گی. یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے وہی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے، تو یہ ان کی محض ایک خوش فہمیاں ہیں جن کو یہ خود سوچ سوچ کر خوش ہوتے ہیں. لیکن آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کو جو مال دیا گیا تھا، جو دولت دی گئی تھی، جو سرداری دی گئی تھی، وہ اصل میں ان کے جہنم کا ہی راستہ تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنی اوقات سے نکل کر بڑھ گئے. اس لیے کبھی بھی مومن کے پاس کوئی خوشی آتی ہے، مال و دولت آتی ہے، تو وہ اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ انکساری و عاجزی کا راستہ پکڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے یہ نہیں کرتا ایک بنگلہ لے لیا تو اب دوسرا لے لوں، اور دوسرا لے لیا تو اب تیسرا لے لوں، اب اولاد کے لیے جمع کر لوں، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں. نہیں، وہ اپنی ضرورت کا مال اپنی ضرورت کے تحت رکھتا ہے اور تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہے، اور باقی کیا کرتا ہے؟ جمع نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جاتا ہے اتنا کہ اللہ اسے اور عطا کرتا جاتا ہے اور وہ اس کو خرچ ہی کرتے چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کو اللہ دیتا ہے تو اس میں آزمائش ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس مال کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ
کیا معاملہ کرے گا. اسی طرح ہمارے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک کیا کہتے ہیں ایک مقام عطا کرتا ہے، ان کو طاقت بھی عطا کرتا ہے، ان کو سب کچھ، کہ وہ اپنی اس طاقت کا کیا استعمال کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ دیتے ہیں، یا پھر اپنی دھونس جماتے پھرتے ہیں اور پوری سڑکیں بند کروا دیتے ہیں وی آئی پی موومنٹ کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اپنی دھونس جماتے ہیں اور لوگوں کو انصاف تک مہیا نہیں کرتے، ان کی جو باہمی ضرورتیں ہوتی ہیں ان تک کو پورا نہیں کرتے. تو وہ لوگ بالکل پوچھے جائیں گے. جیسے حضرت عمر فاروق اور باقی خلیفہ کا بھی سب کا یہی حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی جو ہے وہ سوال ہوگا خلیفہ سے. اور جب انہیں خلافت دی جاتی تھی تو وہ رو رہے ہوتے تھے. یہاں تو کرسی کے لیے لوگوں کا قتل تک کروا دیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کروا دیا جاتا ہے، فیملیز کو قتل کروا دیا جاتا ہے اپنی سیاست کے لیے. تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگ تو جانوروں کے بارے میں بھی سوچتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ دینا پڑے گا حساب. تو وہ خلیفہ جب ان کو خلافت کے لیے چنا جاتا تھا تو وہ رونا شروع ہو جاتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ذمہ داری ہم پر ڈال دی کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں اور ایک تو اپنے اعمال کی وجہ سے سخت ڈرے ہوئے ہیں اور ہر وقت قدم پھونک کر رکھتے ہیں، اوپر سے ہم پر اور لوگوں کے بھی اعمالوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اور لوگوں، کیونکہ اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ چوری اسی وجہ سے کرے گا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے خلیفہ سے وہ سہولتیں مہیا نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہری سی بات ہے چوری بھی کرے گا. تو حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کی بھی تب تک طاقت نہیں رکھتا کہ جب تک اس کو کوئی چیز مہیا نہ کروں ایز اے خلیفہ. تو یہ بہت ہی نازک معاملے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. آیت نمبر 125 کا ترجمہ ہے، جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے. جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو راہ راست پر ڈالتا ہے، یعنی صراط مستقیم پر ڈالتا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی شریعت کے لیے. اسلام کیا ہے؟ شریعت ہے. اسلام ایک مذہب نہیں ہے، یہ شریعت کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت کا اسے علم دے دیتا ہے. جیسے حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی مسند حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، اپنی چیکنگ خود کر لیں کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ گھر کر رہی ہے یا اسلام کے لیے آپ کا دل کشادہ ہو رہا ہے، شریعت کے لیے آپ کا دل کشادہ ہو رہا ہے، آپ اس کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس علم پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، عمل کر کے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا شروع ہو گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ڈال چکا. اور جس کو یہ ہو کہ اسے دنیا ہی کی فکر ہے، جی ایک گھر بنا لیا اب دوسرا بنا لوں، اب یہ کر لیا اب وہ کر لیا فلانا کر لیا، اب جو ہے اور کر لوں، اب یہاں پہ بھی کر لوں، چلو اب پاکستان میں بن گیا تو اب امریکہ میں بھی بنا لوں، کینیڈا میں بھی بنا لوں، تو بچوں کے لیے جو ہے باہر کی پڑھائی کا بھی انتظام کر لوں، اور یہ اور وہ. اس کا دماغ صرف دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ امریکہ میں گھر نہ لیں، لیکن کیا آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور آپ وہی پیسہ جو امریکہ میں گھر بنانے کا لے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیے کہ جو کرائے پر اتنے زندگی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رہ رہے ہیں اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کا علاج کروا دیں، تو وہ اس امریکہ کے گھر سے بہت 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 بہتر ہوگا، جو آپ کو آخرت کے دن ترازو میں تولتے وقت ملے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. تو تنگ سینہ کیسے آپ اپنا نوٹ کر لیں کہ آپ کو ہر وقت ہی دنیا کی فکر ہے، یعنی کہ 75 آپ کو دنیا کی فکر ہے اور 25 آپ جو ہیں وہ نام نہاد مسلمان ہیں، ہاں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں 4 ٹھونگے مار کے،
اور روزے رکھ لیتے ہیں, آپ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں, حج کر کے آ جاتے ہیں, ہر سال ہی ہر دوسرے سال ہی چلے جاتے ہیں, عمرے تو آپ ہر سال ہی کرتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کا بھی پتہ نہیں ہے, اس کی شریعت میں کیا حکم ہے, کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, کس چیز سے جو ہے وہ فاضل ہو جاتا ہے. ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے. ہاں جی, جو وہ لے کر گئے ہیں وہی بتاتے رہیں گے, یہ کر لو, اب یہ کر لو, وہ اسی طرح بالکل ایک ڈمی کی طرح وہ سارے کام کر کے آ جاتے ہیں. تو کیا ہے, آپ کا سینہ اس وقت کشادہ ہوتا ہے کہ آپ کو 75 to 80 دین کی فکر ہو, آخرت میں مجھے کیا رینک ملنے والا ہے, آخرت میں مجھے جنت میں کتنے گھر ملنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے گھروں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ پوری 5 نمازوں کے 12 سنت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جس کو وہاں کے گھروں کے ریٹس اور تعداد بڑھانی ہوتی ہے نا, وہ آخرت کے لیے دین میں سرگرداں رہتا ہے, وہ دین کے اوپر دین کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جنت میں اپنے لیے گھر بھی بکنگ کرواتا رہے اور وہاں پہ درخت بھی لگاتا رہے اور اس کو اپنے لیے آباد کرتا رہے, اپنے نام کرواتا رہے اللہ تعالیٰ سے. یہاں پہ ہم کوئی گھر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو کاغذی کاروائی کر کے میرے نام کر دو, میرے نام ہو جائے تاکہ سکون ہو جائے کہ اب یہ میرا ہی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی جنت میں گھر کی بکنگ کروائیں جسے ہمیں یہ ایمان ہو, پتا ہو کہ یہ میرا ہے اور انشاءاللہ مجھے ملے گا. اتنا ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو, کامل ہو, تو واللہ ہمارے اعمال کا صلہ جنت میں گھر کی شکل میں ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ کون ہے, جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. یعنی کہ جن کے سینے کشادہ ہیں دین کے لیے, وہ سمجھے آسمان پہ چڑھ گئے, اور آسمان پہ وہی روحیں چڑھیں گی جو علیین میں جن کا اعمال نامہ رکھا جائے گا, اور جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے سارا وقت ان کا دماغ جو ہے وہ دنیا ہی کی طرف چلتا رہتا ہے, تو ان پر آخرکار ایک ناپاکی مسلط کر دی جاتی ہے. وہ کون سی ناپاکی ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ استنجا کر کے نہیں آ رہے, آپ وضو میں ہی ہیں, لیکن کیا آپ کے اندر ابھی تک وہ ایمان کی مٹھاس نہیں آئی ہے, وہ پاکی نہیں آئی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پاکی کو ذکر فرما رہا ہے. آیت نمبر 127 کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے واسطے. اچھا, آیت نمبر 126 کا ترجمہ ہے اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے, ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. یعنی کہ یہ آیت ہم نے بھی 125 کا جو مطلب پڑھا ہے, سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا کشادہ شریعت کے لیے, اسلام کے لیے کشادہ کر دے تو وہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 126 میں اپنی 125 والی بات کہ یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. کہ سمجھ لیں, نشانی آپ میں یہ آ گئی, تو اب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ اللہ مجھے اس راستے سے ہٹا مت دینا میرے پروردگار. نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو بات کو سمجھ کر پھر اس کو قائم رکھتے ہیں, وہ ہیں نصیحت والے. ورنہ سنتے تو ہم سارے ہیں. آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو آئیں گے اور بیٹھیں گے اور آپ ان کو دین کا جب بتائیں گے وہ بڑا سر ہلائیں گے, بہت سب کچھ کریں گے, اور باتوں میں آپ ان کی باتیں سن کے آپ ایسے ان سے متاثر ہو جائیں گے. لیکن جب ان کو آپ عام زندگی میں دیکھیں گے, اچانک دیکھیں گے یا کسی اور اس کے منہ سے نہ بھی سنیں, خود جب آپ ان کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں نظر آئیں گے, وہ آپ کو پردہ کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے. وہ بالکل قرآن کی جو خاص موٹی موٹی باتیں انہی کے اپوزٹ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنی زندگیاں قرآن کے اور حدیث کے جو خاص پوائنٹس ہیں وہاں سے ہی وہ آپ کو غائب نظر آئیں گے. لیکن جب آپ ان سے باتیں سنیں گے تو وہ آپ کو ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی شاید میرا بھی علم ان کے سامنے کچھ نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، یعنی کہ یہ جو 125 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس بات سے وہی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو ان آیتوں کو صاف صاف سمجھ جائے کہ اصل اسلام کے لیے کس کا سینہ کشادہ ہے۔ یہ خود آپ کو یہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے اندر سمجھ لیں کہ ایمان ہے یا منافقت ہے، یہ ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا جب ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعے اپنا کیا کہتے ہیں محاسبہ کریں گے، ہمیں خود نظر آ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، تو پھر ہم اپنے اس گندے پانی سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 127 کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت پر انسان کو گامزن کر دیتا ہے، تو اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے، یعنی نہ موت آئے گی۔ سلامتی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سلامت رہنے والا، ٹھیک ہے۔ سلامتی کا گھر ہے جس گھر میں موت نہیں ہے۔ ہمارے اس گھروں میں تو روزانہ جو ہے نا وہ موت کے فرشتے، رزق کے فرشتے سارے آتے جاتے چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سوائے سلامتی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی آپ کو سلام کریں گے، اہل جنت بھی سلام کریں گے کہ سلامت رہیں آپ، السلام علیکم کہیں گے ایک دوسرے کو، جنتیوں کا سلام ہوگا باہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے آخرت کا جو گھر ہے وہ سلامتی والا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت والے گھر کو یہاں ہائی لائٹ کیا ہے، یہ دنیا کے گھر کو نہیں۔ اصل سلامتی والا گھر وہ ہے۔ یہاں تو موت آ جائے گی تو یہ سلامتی والا گھر تو نہیں ہے، یہ البتہ آپ کے مختصر رہنے کی جگہ ہے جہاں آپ نے رہنا ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، یہ سمجھ لیں۔ ہمارا جو گھر ہے یہ دنیا ہے، یہ سب امتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اور اصل جو گھر ہے وہ ہے اللہ کے پاس سلامتی کا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمالوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی دوست رکھے گا اور کارساز ان کا رہے گا، یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں بھی جو ہے ان کے ان نیکیوں کا بدلہ دے گا، ان کا محافظ رہے گا، ان کا کارساز رہے گا۔ یہاں بھی ان کو جو کوئی مصیبت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اگر یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے صبر اور شکر کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں پر بھی ان سے جو ہے ان سے محبت رکھے گا اس دنیا میں بھی۔ لیکن اللہ کے پاس جو اصل گھر ہے وہ ہمارا سلامتی والا گھر جنت میں ہے۔ اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 128 کا ترجمہ ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بڑا ہی ضروری معاملہ آ رہا ہے یہاں پر، سورہ الانعام کی آیت نمبر 128 کو دلیل کے طور پر نوٹ کر لیجئے اور ہیڈنگ اس کی ڈال دیجئے کہ جو لوگ یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ پر جادو کر دیا کسی نے اور آپ پر یہ کر دیا، تو کون ان کو بتا رہا ہے؟ قرآن میں تو ایسی چیزیں تھوڑی ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے آیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر آپ کو کوئی ظاہری بات ہے موکل ہی بتائے گا۔ موکل کون ہوتا ہے؟ موکل کہتے ہیں جن کو، ٹھیک ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو اگر اس کے پاس جن آ رہا ہے تو وہ تو غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جنات کی انسان مدد لیں گے اور آگے سے جنات انسان کی مدد کریں گے اور انسان جو ہے جنات کی مدد کریں گے تو وہ دونوں غلط ہیں۔ تو یہ آپ
قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کہ فلاں کے پاس علم غیب کیسے آیا بھائی، جبکہ اس کی تو نفی قرآن کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے، یہ آیت پھر آئے گی واپس۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، اے جماعت جن کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، ہم اپنی یعنی کہ معین مدت تک پہنچ چکے۔ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے بہت سے مفہوم ہیں، جیسے کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے جو ہے وہ ذلیل حرکتیں کروانا ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیاطینوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان سے غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہتے ہیں جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں، آسمان میں کان لگاتے ہیں، کوئی ایک سچی بات اللہ کو منظور ہوتی ہے، اللہ ان تک پہنچنے دیتا ہے، اور پھر وہ نیچے آ کر جو ہے وہ موکل کی شکل میں اپنے انسان ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچھو باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کاہن قسم کے لوگوں سے ان کی دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، دونوں کا، انسان کا اور جن کا بھی۔ اور اس آیت میں جو بات ہے کہ بے شک آپ کا رب، یعنی کہ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کام کیا اور پھر توبہ کر لی، یا اس کے دل میں کوئی ندامت ہی آ گئی اور وہ اس چیز سے ہٹ گیا، یا اس نے چھوڑ دیا اور کچھ نہیں کیا، یا وہ اس میں لگا رہا لیکن اس کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ چاہے تو اس کی کسی نہ کسی چیز سے اس کو معاف بھی کر دے، ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اسے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مسلمان ہے اور وہ اس چیزوں میں پڑ گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور پھر اسے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے معاف کر دے یا اس کے لیے تھوڑی جو ہے وہ کر دے، تو ایسا جبکہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کر دی سو کر دی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے اور ان جادوگروں نے اپنے جب شبدہ بازی جادوگری دکھائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اور اژدہا بن گیا، تو سب سے پہلے وہ جادوگری سجدے میں گر کے جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی بنا دیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہے وہ جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ اور ہم سب کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے، تو وہ الگ بات ہے، بعض اوقات اس کو وہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور بعض اوقات ان لوگوں کے وہ اعمال نہیں دکھاتے جو توبہ کے ان کا ذریعہ بن جاتے ہیں آخرت والے دن۔ اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے ارے ہم تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے، یہ تو آج بھائی بخشا گیا ہے۔ تو ہم اس لیے کسی کے بارے میں بھی جب تک اس کا کھلم کھلا کفر دیکھیں تو اس کو کھلم کھلا منع کریں، اور جب کسی کا کوئی پوشیدہ کفر ہو تو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ ہم کھلم کھلا کسی کی غلطی نہ دیکھ لیں اور اس کو ایڈریس کر دیں۔ آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا دنیا کا ذکر اس مفہوم میں یہ ہے کہ جہنم میں بھی جو ہے ظالموں کے ساتھ ہی ڈالے جائیں گے، اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار پایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا، چاہتا تھا تو بنایا مددگار، ان کی نیتوں کو، ان کے برے کاموں کو جانتا تھا تو ایک دوسرے کا مددگار دنیا میں ان کو بنا دیا، ایک دوسرے کا ساتھی بھی بنا دیا، جیسے کہ ہم آیت میں پڑھ کے آئے ہیں۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک و تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی قوم اور جب کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہٹانے کے لیے ان سے جنگجو قوموں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے اور ان کو ان کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے اور پھر اپنے نیک بندے لاتا ہے اور ان کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ظالم لوگوں کے ذریعے سے ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 130 کا ترجمہ ہے، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کس کو؟ جنات کو اور انسانوں کو، کیونکہ یہ دو ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کنٹرول دیا اپنے نفس پر کہ وہ اچھائی کو اپنے اعمال میں لے کر آئیں یا برائی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں اور جنات سے کلام کہے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانوں اور جنات کے لیے، دونوں کے لیے یہ قرآن پیغام ہے، جس سے آج کل کے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جنات ہیں وہ بھی قرآن سے ہی اپنے جنات کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی بابت ان سے پوچھے گا اور اس سے پہلے کی بابت بھی پوچھے گا کہ تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے، تم لوگوں نے ان سے میرے پاس اس دن کے آنے کی خبر نہیں سنی تھی جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے؟ یعنی کہ ان کو پیغمبروں نے اور کتابوں نے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرما کر انہیں یہ بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا ہے جس کی خبر تمہیں پہنچائی جا رہی ہے، جس دن تمہارا سارا حساب کتاب ہوگا۔ جیسے کہ ہم آج بجلی خرچ کرتے ہیں تو اس کا بل ہمیں دینا ہی دینا ہے، یہ دنیا میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم جو بھی چیز خرچ کر رہے ہیں اس کا بل ہمیں دینا ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں ہم اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، اپنے جو دنیاوی چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو اس کا بھی تو بل آخر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو دینا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنا یہ سارا بل اور حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو وہ دن بھی ایک جو ہے آنے والا ہے، جس کو قرآن میں بارہا جگہ پر باقاعدہ صورتوں کے نام سے بھی، سورہ قیامہ کے نام سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ جنات اور انسان سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں بھول نے ڈال رکھا، یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی سعی دنیا میں ہی برباد ہو گئی، یعنی کہ وہ صرف دنیا ہی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور بھولے رکھے انہوں نے اپنے آخرت کے دن کو۔ تو وہ کیا دنیاوی ہی زندگی میں ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگے رہے، نہ کہ اپنے آخرت کو خیال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان سمجھتے رہیں۔ کافر کا مطلب میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، جس کا معنی ہے چھپانے والا، جھٹلانے والا اور انکار کرنے والا۔ آیت نمبر 131 کا ترجمہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے کبھی بھی جو ہے وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ، کفر کا مطلب انکار کرنا بھی ہے، اس کی وجہ سے ہلاک نہیں کر دیتا جب تک کہ اپنی حجت قائم نہ کر دے، یعنی کہ جب تک اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، رسول نہیں ہے اس زمانے کا موجود تو اس کی کتاب کے ذریعے سے اس کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کتابوں کے ذریعے سے دوسروں تک پیغام نہ پہنچا دیں، اپنی حجت قائم کیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے پاس یہ قرآن ہے جس میں ساری خبریں ہمیں پہنچ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملے پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قرآن کو ضرور پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہم باخبر ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس کے سبب ہلاک نہیں کرتا اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی کہ ہمیں خبردار کر دیا جائے گا اور سب کو ان کو حجت بنا کر ان کی چیزوں کی پیش کر دی جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احادیث کو ہمارے لیے دل اور آنکھوں کی روشنی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔